أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون کریں گے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ جن ساتھیوں کو ہم نے باہر ٹائم دیا ہوتا ہے نا، وہ ماشاءاللہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کی جو بھی بات ہے ہم یہ کر کے بعد میں آپ کو موقع دیں گے. آواز ڈبل آ رہی ہے، آپ میں سے جو بھی مائک کو دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے ایکو ہوگا، اس ایکو کو بالکل بند کر دیں. سنیں ہمیں ایکو آ رہا ہے، اس میں ہے بٹن. السلام علیکم. فاتحہ پڑھیں، کٹھے مل کے آتی ہے پڑھنی سب. میں ادھر سے پلے کر لیتی ہوں. اس کو بند کریں. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा आप इसको ना आवाज़ कम करें। आप लोग खुद ही देख लेंगे कि मेरी आवाज़ आपको नॉर्मल लगेगी जब तो ठीक हो जाएगा। आवाज़ तेज़ है और इसमें एको है, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दें। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा करीब कर ले माइक इनके स्पीकर, लेकिन रुख चेंज करते रहिए। चलिए आज आप लोगों को पता है हमारा मौजू क्या है? आज हमने एक रेसिपी सीखनी है हलीम की, बिरयानी की। वो तो आप सबको बहुत अच्छी बनानी आती है ना। मैं वो चीज़ क्यों सिखाऊं जो आपको पहले से आती है? मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जो इंशाअल्लाह ताला हम सब के काम आएगी ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने का नुस्खा। आता है किसी को? कोई क्या बताएं हजरा अपने हिसाब से मुझे? कोई कुछ गेस कर सकता है? कोई कुछ? किसी बंदे को वही चीज़ मिलती है जो उसके पास होती है या वो दूसरों को देता है? तो चलिए थोड़ा सा आज इसमें हमारे पास बड़ी प्यारी सी आयतें हैं, उनका गो थ्रू करते हुए लेके चलूंगी आप सबको। और जहां आवाज़ सेट हो गई तो आप रोकिए। अभी भी आवाज़ में बेहतरी है लेकिन और बेहतर हो सकती है। आवाज़ थोड़ा स्पीकर नहीं लो नहीं करें, इसका रुख थोड़ा सा बहुत चेंज कीजिएगा। और अगर ना कोई समझ आई तो फिर हम वो तार लगा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ ठीक है। चलिए ठीक आ रही है ना? ठीक है, तो बस चलिए शुरू करते हैं फिर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज यहाँ बैठने का, बात करने का, सुनने का मौका दिया। आइए पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर डिस्ट्रैक्शन से दूर करके हमें इस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। और माशाल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी बहन, आप हमारी होस्ट हैं आज। मैं आजकल हर लेक्चर से पहले जहाँ लेक्चर हो रहा होता है वहाँ का भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि लोगों को हमारी आवाज़ें याद रहती हैं, लोगों को हमारी बात समझ आती है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन लोग होते हैं ना वो नहीं नज़र आ रहे होते। तो ये मैं अपने तौर से आपको नहीं, मेरे दिल की पुकार है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितनी एफर्ट, जितनी कोशिश आप लोग कर रहे होते हैं मेरी तो उतनी नहीं होती। जैसे मैंने बहुत किया तो क्या 1-1.5 घंटा बोल लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ तैयारी की होगी। लेकिन आप सब जब माशाल्लाह ख़ास तौर पे अपने घरों में प्रोग्राम अरेंज कराते हैं तो कितनी तैयारी मैं आप लोगों की देखती हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको उसका बेहतरीन अजर दे, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लम की सुन्नत भी थी कि आप लोगों को दीन की दावत देने के लिए घर में बुलाते, खाना खिलाते। वो हमें पहले ही पता है कि इन्होंने खाना भी बनाया हुआ है, हमें खुशबुएं भी आ रही हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये छोटा सा एक सेशन हमारा इस सोच के साथ हम लें और देंगे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने के बावजूद भी कमी किस चीज़ की है। ये है आज मेरा थीम। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं इस पे बात शुरू करती हूँ। और फिर आपके सुनने के दौरान कोई ज़हन में सवाल आया, कोई बात आई तब रख लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा मौका दूंगी कि बाद में हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, कुरान का दावती असलूब। इस सीरीज में से लेक्चर का नाम क्या है? खुशियों की तरकीब, रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस। और ये हमारा यूएसए ट्रिप 23-24 का एक लेक्चर है। और इस सीरीज के अंदर हमने जो थीम रखा है ना वो होप का रखा है, उम्मीद का रखा है कि हम सब पर उम्मीद है। आज बहुत ही मायूसियाँ और ख़ास तौर पे दुनिया में एक ख़ास हिस्से में जंग के जो असरात दिख रहे हैं और जुल्म और बर्बरियत है, तो उसके ऊपर लोगों को इस वक्त खुश होने की बहुत ज़रूरत है। तो हम एक हल्का सा गो थ्रू करेंगे सूरत रात की आयत नंबर 20 से चंद आयात का। फिर इसके बाद हम अपने इस मौजू की तरफ पलटेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनकुदूनल मीसाक़। और इनका तर्ज अमल ये होता है कि वो अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं। नंबर 1, पहली बात, अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करते हैं। कब? उसको मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं देते। दूसरी बात, अभी इसको इंशाल्लाह हम समझेंगे। तीसरी बात क्या है? वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला। और इनकी रविश ये होती है
کہ اللہ نے جن رابطوں کو، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں، اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، پانچویں بات، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح سے حساب نہ لیا جائے۔ اور چھٹی بات، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور نیکسٹ تھنگ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اگلی بات، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک خوبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سب بچپن سے سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا خوبصورت سا پیکج ہمیں مل رہا ہے۔ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت دکھا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ پھر خوش رہے گی بھی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹے گی۔ اقاموا الصلاۃ کے بعد لسٹ میں اگلی چیز کیا ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ظاہر میں بھی دینا پڑے تو تب بھی دیتے ہیں، اور کبھی چھپا کے دینا پڑے تو بھی دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سب سے بڑی خوبی مجھے لگتا ہے ان ساری چیزوں میں سے مشکل ترین چیز کیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ کٹیں یہ ان سے جڑتے ہیں، لوگ ان کو بد دعائیں دیں یہ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ یعنی معاملہ یہ نہیں کرتے کہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو اور ٹٹ فار ٹیٹ، نہیں، بلکہ وہ اینٹ کے جواب میں پھول پھینکتے ہیں، گالیوں کے جواب میں وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے کہ یہ کام آپ سب بھی سنتے ہوئے محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ چلیے، مشکل کام لیا، اپنے اوپر کیا، اس کو عمل کیا تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر اصل میں انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کیا ملے گا ان کو؟ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، وتھ فیملی جنت میں جائیں گے یہ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ اور آخری آیت ہمارے اس پورشن کی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو گئے، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ یقیناً آپ کو آیت نمبر 20 سے 24 میں خوش رہنے کی رحمانی ترکیب مل گئی۔ آپ اور میں قرآن کو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے، دوپٹہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہے، اچھا وضو کیا ہوا ہے، منہ قبلے کی طرف کیا ہے، بالکل سب کچھ کریں گے، لیکن قرآن صرف ظاہری ادب اور ظاہری رسم و رواج کے لیے نہیں تھا۔ قرآن آپ کو مجھے نہ صرف یہ ہے کہ آخرت کی خوشخبریاں دیتا ہے، بلکہ آپ کو مجھے دنیا کی خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ تو میں بچپن سے ایک جملہ سنتے آئے کہ کچھ اچھے کام کر لو آخرت بن جائے گی، ایسے ہی سنتے ہیں نا۔ اچھا کچھ بچوں 4 بچوں میں سے ایک کو حافظ بنا دو تاکہ چلو کچھ وہ ہماری سفارش کر دے گا، ہے نا ہمارا کانسیپٹ۔ یعنی بچپن سے ہم جس احساس اور جس سوچ کے ساتھ پال کے بڑے کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ بھئی کچھ نیکیاں کر لو پھر تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی، چلو تم بھی جا کے ہمارے لیے سفارش کر دینا تو ہماری بھی اچھی ہو جائے گی۔ یعنی اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا انڈر دی ٹیبل ایک چیز ہمارے کلچر میں موجود ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے دنیا تو خراب ہونی ہے، لو مولویوں کی کیا زندگی، لو درسوں والوں کی کیا زندگی، اور یہ کیا اور جتنے لطیفے آپ دیکھیں گے کہ لفظ مولوی کے نام کے ساتھ آپ کو دکھیں گے اتنے آپ کو ویسے نہیں دکھیں گے، جتنی اچھے خوبصورت ان کے حساب سے شعر شراب کے لیے ہوں گے اتنے زمزم کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ کہ بات اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے دنیا میں خوش رہنے کے بہت سے نسخے دیے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں کو اگر آج لیں، آپ اور میں، چلیے آپ سب کی یاد دہانی کے لیے اور یادداشت کے لیے بھی بتا دوں کہ ہمارا آج کا لیکچر
یہ 21 نومبر 21 ایسی ہے نا، غلط تو نہیں بول رہی، یعنی 21 نومبر 2023 کو ہو رہا ہے. آج ٹیوزڈے کا دن ہے اور ہیوسٹن میں ہو رہا ہے، اور ہیوسٹن کا لوکل ٹائم اس وقت 3:59 ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت میں اور آپ ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جدھر جانے اور جدھر سے آ کر رہنے کے لیے لوگ ایڑیاں اچھال رہے ہیں. کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جن مسجدوں کی اگلی صفوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ غیر مسلموں یا ان کے ملکوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی مسجد کے آخری صفوں میں بیٹھی نوجوان نسل ان ملکوں میں جانے کی خواہش رکھ رہی ہوتی ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. یعنی کہ آج بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ آنے کی خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا گمان کیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو بس پریاں ناچیں گی اور دنیا کی ہر نعمت ہمیں مل جائے گی، اور وہاں جا کے نہ کوئی محنت کی نہ کچھ کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور میں اپنی اور آپ سب کی یادیں نکلتا ہوں کہ میرا آپ سے بھی تعلق ہے، اور میں ناروے سے بھی کچھ کلوز سر شغف ہے، اور ادھر سے ادھر آپ کو جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اس بات سے سوچنے کی. لیکن میں یہ بات کہہ سکتی ہوں پورے یقین سے کہ امریکہ سے پاکستان سے یو کے یورپ، پیرس، فرانس، دنیا کا ہر ملک، میرا کہنے کا مطلب صرف اس وقت یہ ہے، کوئی لمبی بات نہیں کہہ رہی، یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر دیکھ لیا کہ جو پاکستان میں نہیں خوش تھا وہ امریکہ میں بھی نہیں خوش، وہ میرا حل ہے کو کاف میں بھی پہنچ جائے گا تو خوش نہیں ہوگا. آج دنیا کے جن خطوں میں ہم لوگ موجود ہیں وہاں دنیا کی کون سی نعمت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن لوگ خوش نہیں ہیں، ڈپریشن ہے، سٹریسڈ ہے. دنیا کا جتنا خوبصورت کوئی ملک ہوگا نا وہاں ڈپریشن اتنا زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس خوش رہنے کی رحمانی ترکیب نہیں ہے. اللہ نے جو سچی خوشی اپنی اطاعت میں، اپنی رضا میں، اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ جینے میں رکھی تھی نا، آج ہم نے اس کو بس جمع خرچ بنا دیا زبان کا. یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس ایسی چیزوں کو سنا کر پڑھا کر کیا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا کیا کرتے ہیں ہم اس پہ؟ ہم اپنے بارے میں یہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی بس چھوڑ دیں، دنیا مل گئی پھر تو ہم گناہ گار ہیں، اور یہ ہوگا وہ، یعنی دنیا کو ملنا، یعنی اللہ نے اگر کسی کو حلال طریقے سے بھی کوئی دنیا دی ہے نا تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ پہ آتے ہیں نا تو وہ امیر لوگوں سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے لگتے ہیں. یہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ پوچھے گا، یہ بڑی گاڑیوں میں رہنے والے، یہ ہے وہ. دیکھیے کسی کا امیر ہونا اس کو گناہ گار نہیں بناتا، اور کسی کا غریب ہونا اس کو جنتی نہیں بناتا، اور اس کا اپوزٹ بھی، کسی کا امیر ہونا اس کو جنتی نہیں بناتا اور کسی کا غریب ہونا اس کو جہنمی نہیں بناتا. ہماری ساری چیزیں اللہ قرآن میں سکھاتا ہے فَعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل کی بات کیا کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ایک سائیکل اور ایک گاڑی کی ٹکر ہو جائے نا تو راہ جاتے گاڑی والے کو برا کہیں گے، ہو سکتا ہے قصور سائیکل والے کا ہو. تو بات کیا ہے کہ عدل ہمیشہ کیا سکھاتا ہے آپ کو مجھے کہ عدل کی زبان سے آپ نے، میں نے یہ کہنا ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا. اگر آپ 5 مرلے کے گھر میں خوش نہیں تھے تو آپ 5 کنال کے گھر میں بھی خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ جو کراچی میں آپ میں سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے ہیوسٹن آئے ہوں گے، اگر آپ اس میں خوش نہیں تھے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی اور کونے میں چلے جائیں، خوش نہیں ہوتے. میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں فلان پریشان ہے، چلو جاؤ اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ ان کو ہوٹل میں لے جاؤ، ان کو مکے میں لے جاؤ. میں نے عمرے میں سے بھی میاں بیوی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہ بڑے بڑے ہوٹل، ایسی جگہوں پہ ریزورٹس میں جا کر جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ حالات ایسے ویسے، لوگ پریشان ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا ایک خوبصورت راستہ ہے. تم اللہ کے بتائے ہوئے اس پیکج کو اپنا لو جو آپ نے ان چند آیات میں سنا، اس کو ہم گو تھرو بعد میں پھر کر لیں گے، لیکن خوش رہنے کی رحمانی ترکیب ہے. اللہ نے ایک بڑی بیلنس شریعہ دی ہے، دین اور دنیا دونوں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہیں.
لوگوں کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے. اللہ کے نبی نے کہا تیرا اپنے تیرے جسم پہ بھی حق ہے. ان علیک حق وجسدک حق وعینک حق وزورک حق، تیرے مہمان کا حق، تیرے ہمسائے کا حق ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کرے، حسن سلوک کرے، عفو درگزر کرے، معاف کرے، رشتہ داروں کی مال سے بھی مدد کریں. یہ جو یدرؤون بالسیئۃ والی جو بات ہم نے پڑھی کہ یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، یہ کیا وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کہ لوگ تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں تم اچھا کرو. تم کیوں لوگوں کی بری بات ہی یاد رکھتے ہو؟ تمہیں کیا مشکل ہے کہ تم ضرور لوگوں کو برا بنا کر ہی اچھا بنو گے؟ نہیں، صبر کیجئے. آپ دیکھیں نا کہ اس میں ایک بڑی پیاری ترتیب ہے. سب سے پہلے یوفون بعہد اللہ، اللہ سے عہد. وہ کیا سا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس کلمے کی لاج رکھو. ہم سب جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بیچ میں رکھ لیتے ہیں. جب آپ اللہ کے حق کو پہچانتے ہیں نا تو سچی خوشی وہیں آ جاتی ہے. آپ کے میرے دل کی جو اصل تڑپ ہے نا، جو آپ کی میرے دل کو سکون چیز دیتی ہے نا، وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب آپ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر لیتے ہیں، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، پختہ وعدہ نہ توڑو. اس سے پیچھے بڑی پیاری آیتیں ہیں. یہ سورۃ رات میں وہ آیتیں ہیں جو میری فیورٹ موسٹ ہیں کہ اللہ حق اور باطل کو پیش کرتے ہوئے اس کی کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ کیسے حق اور باطل ملتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک بڑی کمپلیٹ شریعت دی ہے. بہترین طریقے سے حسن سلوک کیجئے، اپنا اخلاق اچھا رکھیے. رشتہ دار ہیں، کہیں گرمی ہو گئی، کبھی سردی ہو گئی، کبھی کسی نے آپ کو دکھا دیا، کبھی آپ کی کسی کو بری لگ گئی، جس کو کہتے ہیں مٹی پاؤ. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، تو کیا پتہ چلا کہ باتوں کو نہیں کھینچو. پھر اگر تمہارے رشتہ داروں میں بیچارہ کوئی کم حیثیت کا، چپکے سے اس کی تم مدد کر دو. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ہماری زندگیوں میں، اپنی ذاتی زندگی میں بہت کچھ آ جاتا ہے نا، جب آپ اپنی ذاتی زندگی کی اب ضروریات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی تو پوری نہیں پڑتی. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ملکوں میں مہنگائی کا کتنا شور ہے، انفلیشن ہے، پٹرول مہنگا، فلاں مہنگا، یہ ہوگا. لیکن آج بھی اگر آپ بڑی عزت سے، طریقے سے، سلیقے سے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دیتا ہے، ہاتھ بھی کھل جاتا ہے. تو سورۃ نحل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ ان اللہ یامرکم بالعدل وایتاء ذی القربى، یعنی ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. 3 چیزیں، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اور رشتہ داروں کی مال سے بھی مدد کرنی ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا وینہاکم عن المنکر، فحش سے، منکر سے، سرکشی سے روکتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے. لیکن افسوس کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ بتائی ہوئی بات پسند نہیں آئی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ ریسیپی اچھی نہیں لگی. ہم سوچتے تھے کہ نہیں، دنیا والے جو طریقہ بتاتے ہیں وہی ٹھیک ہے، گورے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے. ہمارے اپنے کلچر میں آپ ذرا سوچئے، ہاں پیچھے اپنے ذہن کو لے جائیں، ہوش سنبھالتے ہی، یعنی میں اپنا ہی بتا سکتی ہوں، ظاہر ہے آپ کو بھی اپنی اگر ایسی کوئی چیز پتا ہوگی تو آپ بھی بتا دیں گے. ہوش سنبھالتے ہی ہمارے دماغوں میں ایک بات آ جاتی ہے کہ گورے بڑے خوش قسمت ہیں، ان کے رنگ بھی گورے ہیں، ان کے ملکوں میں بڑی صفائی ہے. ایون مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان میں رابی سینٹر میں اگر کوئی میم یا گوری عورت آ جائے تو دکاندار سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کانسیپٹ کی بات بتا رہی، اس میں نہ میں گوروں کی حمایت کر رہی ہوں نہ میں اپنے دیسیوں کی برائی کر رہی ہوں، لیکن ایک سمپل سی بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ٹانگیں ننگی کرنی پڑیں گی، آپ کو اچھالنا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ مسلمان دنیا کی خوشی اور کامیابی پانے کے لیے بے حیائی کا نام آرٹ اور کلچر رکھ دیا. ترقی، کوئی جتنا کم کپڑے پہنے گا اتنا باعزت ہے. آج بھی آپ اور میں اپنے مسلمانوں کو دیکھیے، کیا ہمارے آج طرز زندگی میں اللہ کا بتایا ہوا وہ نسخہ ہے؟ اللہ نے کتنے پیار سے قرآن میں یغض من ابصارہم یغضضن من ابصارہن، مرد بھی نظریں جھکائیں، عورتیں بھی نظریں جھکائیں. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی حدیں قائم کی. حرمت علیکم امہاتکم، اس کی ایک لسٹ ہے نا، اللہ نے پوری لسٹ دے دی کہ عورتوں لا یبدین زینتہن. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ عورت زینت نہیں کر سکتی، یہ تو ظلم ہے کہنا. اور عورتیں آج زینت سے چھٹ کے تبھی تو مرد بن گئی. کہا کہ عورت کے ناخن پہ رنگ لگاؤ.
کیونکہ اس کا رنگ اس کے اپنے لیے، اس کے مرد کے لیے. اور اگر ایک عورت پوری فیشن کی بنا کر، آپ میں سے بہت سارے کراچی سے ہیں نا، اس لیے رابی سینٹر کا نام لینے لگی ہوں، کیونکہ میرے دماغ پہ اس کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. 8واں فلور ہے نا اس کا، اوپر سے شروع کر کے نیچے تک ایک بڑا پوسٹر، اتنی بڑی عورت کہ وہ کوئی جننی لگ رہی تھی، سر پہ سوار کی ہوئی عورتیں. بل بورڈز دیکھیے آپ، شارع فیصل کے بورڈز کو جا کر دیکھ لیجئے. پوری میں مثال صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ میں سے اکثر کا تعلق ان سے، حال ساری طرف ایک ہی ہے. آپ کے اس ملک امریکہ میں تو پھر بھی میں نے جب آئی نا تو بورڈز دیکھے، لیکن ناروے میں اس سے زیادہ، یعنی یہ پرس کے سائز سے بڑا بورڈ کہیں لگ ہی نہیں سکتا. ایون آپ کے اپنے اسکول کے باہر، آپ کی مسجد کے باہر، ہاسپٹل کے باہر، پتہ کتنا لگتا ہے جیسے ہمارے ملکوں میں باہر نیم پلیٹ ہوتی ہے نا، گھر کے باہر آپ کے میرے نام کی تختی، اتنا بورڈ لگا سکتے ہیں. بس بورڈ بھی نہیں، وہ شلت بولتے ہیں یا تختی بولتے ہیں. لیکن آج ہم نے فیشن پرستی کو، رقص، بے پردگی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھیے، بے باکی ہے. یعنی اتنی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری شادیاں بغاوت ہو گئی. شادی اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن گئی. کبھی آج تک میں نے، آپ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی تھی جس کو آج ہماری گناہگار آنکھیں دیکھتی ہیں. تو کیا پتا چلا کہ جتنا آپ دنیا میں خوش ہونے کے نام پہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں سے خوشی نکلتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ایک انکار ہے، سرکشی ہے، شیطانی رویے ہوتے ہیں ہمارے سارے. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھ کر، اللہ سے توفیق مانگ کر کرنی ہے کہ اے مالک ہم کس طریقے سے تیرے ساتھ چلیں. تو انشاءاللہ چند چیزوں کو لے کر چلتے ہیں کہ خوشی ہوتی کیا ہے اور خوشیوں کی ترکیب کیا ہے، کیسے ہم اپنی زندگی میں ان خوشیوں کو دیکھیں. تو سب سے پہلی بات، خوشیوں کی ترکیب میں خوشی کو سمجھتے ہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ رائے دی ہیں، میں آپ کو ان کی ایک دو کی رائے بتا کر تو قرآن کی آیت پڑھ دوں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے اور مجھے بھی. ایک دانشور نے کہا، ایک غم سے دوسرے غم کے درمیان کا فاصلہ خوشی کہلاتا ہے. آپ تھوڑا سا ادھر ہی آئیں گے تو بلکہ زیادہ اچھا لگے گا، آپ زیادہ قریب آ گئے ہیں. آواز پھر اس کے پاس بیٹھی ہے، وہ آواز اس میں سے آ رہی ہے. نہیں، وہ اسپیکر کے پاس بیٹھ جائیں گے نا انشاءاللہ. دو خوشیوں کے بیچ کا جو وقت ہے نا، اس کو غم کہتے ہیں. دو غموں کے بیچ میں، یعنی دیکھیے ہمیں اللہ کا شکر ہے، عام حالات میں تو خوشی ہوتی ہے نا. میت تو موت کوئی کبھی آتی ہے، کوئی نقصان کبھی ہوا، اللہ نہ کرے چوری ہو گئی، تکلیف کوئی آئی، یہ تو کبھی کبھار ہے. ہم صحت مند اکثر رہتے ہیں، بیمار کبھی کبھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو دو غموں کے بیچ کے فاصلے کو کسی نے کہا خوشی ہے. ایک دوسری رائے کسی نے دی، انہوں نے کہا کہ خوشی ایک دلکش احساس ہے، دل خوش ہو جاتا ہے لفظ خوشی کے ساتھ ہی. کسی نے کہا کہ انسان کے اندر جو ایک لطیف سے بڑے عجیب نازک سے جذبات ہوتے ہیں نا، اس کا نام خوشی ہے. ایک اور بندے نے کہہ دیا کسی دوسرے کی تکلیف کو دور کر دینے کا نام خوشی ہے. کسی نے کہا کہ کسی روتے کو ہنسا دینا خوشی ہے. کسی کو امید دے دینا، مایوسیوں میں پڑا ہوا ہے اس کو امید دے دینا خوشی ہے. تو کیا پتا چلا کہ ہیپینس یا خوشی، nothing can bring you happiness but yourself. باہر کی دنیا سے ہمیں لوگ خوشی نہیں دے سکتے. آپ کا دل خوش ہے تو سب خوش ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا جس کا خلاصہ ہی کیا ہے کہ وہ ایک شخص کیا گیا سارے شہر کو اداس کر گیا. آپ کو شعر کافی آتے ہیں، میں نے نوٹ کیا آپ کی شیئرنگز میں سے. وہ کچھ ہی صدا سے بچھڑا وہ شخص کے سارے شہر. تھوڑا سا کچھ منہ میں ڈال دیں بچوں کے، چوئنگم. جی، یعنی صحبت کا اثر ہو گیا نا. یعنی ایک بندہ جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے بندہ، کہتے ہیں نا کہ دل میرا اداس تھا، شہر کیوں اداس ہے نا. تو خوشی دل کی ہے. تو میں آپ کو جو جملے کہہ دوں کہ خوشی مثبت جذبات کا نام ہے، پازیٹیو ایموشنز کا نام خوشی ہے. مثبت رویے اپنائیے، خوش رہیے. آپ دیکھیں گے کہ جو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں نا ان کو ملتی ہیں. دیکھیں خوشبو بیچنے والا خوشبو اس کے پاس ہے تو دے گا نا. تو جس کی شیشی خود خالی ہے وہ دوسروں کو کہاں دے گا. آج آپ لوگ دیکھیے حیران ہوں گے آپ، بلکہ یہ ایک بڑا عجیب سا سانحہ ہے. کامیڈینز، ہنسنے ہنسانے والے اکثر خودکشی کرتے ہیں. ہمارے اپنے اردو کلچر میں اس کی مثالیں ہیں. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ ویل 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 کہا اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. آج آپ دیکھیے، معذرت ہے جو بھی ایسا کوئی کرے یا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، آج میمز بنانا،
شارٹ کلپس، یوٹیوب چینل بنا کے اس کے پرسکرپشنز لینا، اس کے کلکس لینا، ادھر سے پیسے لینا، اس شوق نے لوگوں کا ٹیسٹ اتنا گھٹیا کر دیا ہے کہ شوہر بیویوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کی سہیلی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی عجیب و غریب ہمارا نا ٹیسٹ بن گیا. آپ کبھی ڈرامہ، فلم، کسی بھی ایسے کلپ کو دیکھیے کہ آپ سوچتے ہیں جی ہمیں ہر طرف ایسے لگ رہا ہے کہ گندی گندی باتیں اور ولگیرٹی ہے، اور صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں یا ہمیں کچھ پیسے مل جائیں. نہیں، خوشی اس میں نہیں ہے. اور دیتا وہ ہے جس کے پاس ہوتی ہے. میرے پرس میں ہے ہی نہیں وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، تو میں کیسے دوں گی؟ اندر خوشی ہوگی نا، ایک بندے کے اندر خوشی بھر جائے، آپ حیران ہوں گے وہ کیسے ملٹی پلائی کرتا ہے. جیسے ایک شیشے کے آگے آپ ایک دوسرا شیشہ رکھیں گے نا، تو پیچھے آپ دیکھیں گے شیشے میں لائن لگی ہوگی شیشوں کی، جیسے وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. تو آپ کے اپنے اندر خوشی ہوتی ہے. آج لوگ دنیا کی ہائپ پہ پہنچ گئے. گھر کتنے پیارے، ماشاءاللہ. یہ آپ کا گھر اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ کو جنت میں سے بھی اچھا گھر دے. اس گھر میں اگر بندے نہ ہوں، آپس میں پیار محبت نہ ہو، میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی چاہت نہ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، مجھے بتائیے یہ دیواریں، یہ فانوس، یہ گھر کیسا لگے گا آپ کو؟ نہیں اچھا لگتا. اور ایک چھوٹی سی کٹیا میں 2 کمرے کا گھر ہے، کوئی چھوٹے سے کمرے میں، ہم واجبی سے کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں، کچھ بھی ادھر فینسی چیزیں نہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے سے خوش ہیں. آج آپ دیکھیے ماں باپ اور بچوں کا تعلق کیسا ہے، شوہر بیوی کا تعلق کیسا ہے، بھائی بہنوں کا تعلق کیسا ہے. مطلب یہ ہے، جو بات مجھے اس میں سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اس لیے بگڑا ہوا ہے کیونکہ ہم صحیح معنوں میں اس کو لے نہیں پا رہے. تو آئیے ذرا سا اب ایک ڈش بناتے ہیں خوشی کی، خوشیوں کی ترکیب. جو ہمارا فلائر تھا نا، اس میں بڑے کمنٹس بھی آئے جو اس آج کے پروگرام کا بنا ہوا نا. کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تو آئس کریم لگ رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو ڈبے بنے ہوئے ہیں. اچھا آپ اس میں ہمیں کیا سکھائیں گی؟ میں نے کہا جو مجھے آتا ہے میں وہی سکھاؤں گی. اب اگر میں خود ہی دکھی بیٹھی ہوں، منہ جلا ہوا ہے، ہائے کیا کروں یہ، تو میں آپ کو کیسے خوشی دوں گی؟ کوئی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار دے رہا ہو اور اپنے دانت کو پکڑا، ہائے بڑی درد ہے دانت میں. کوئی فوم کے گدے کی کوئی تصویر، کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو اور کمر پکڑی ہو، ہائے کمر ٹوٹ گئی، تو کوئی لے گا وہ گدا؟ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، دین والوں کو سب سے زیادہ خوش دکھنا چاہیے. ٹیچرز کو، دین کا کام کرنے والوں کو، انصار اللہ کو، ذمہ داران کو، مسجدیں چلانے والوں کو، مدرسے چلانے والوں کو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والوں کو سب سے زیادہ گڈ لکنگ، مہذب، ڈیسنٹ، خوش قسمت دکھنا چاہیے کہ لوگ شک میں پڑ جائیں کہ ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ٹرسٹ کریں گے. دیکھیے آپ سمجھیں گے، کسی نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا، تو پہلے وہ دوسروں سے پوچھتا ہے. کیسے پوچھتا ہے؟ اچھا جی کیسی ہے، میں لوں کہ نہ لوں؟ آن لائن پہ جب لوگ ای بے اور ایمیزون اور ایسی جگہوں سے شاپنگ کرتے ہیں نا، تو وہاں جا کے کسٹمرز ویو پڑھتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا، نہیں تو اپنے بچوں سے پوچھیے گا. میں اپنے ہسبینڈ کی بات ہی بتاتی ہوں کہ یہ بہت ساری یہاں کے لوگ زیادہ آن لائن سے اب تو عام ہو گئے نا. جب میں ادھر آئی نا تو میں نے ان سے کہنا کہ اچھا چلیں ہم کچھ چلیں شاپنگ کر دیں، تو یہ مجھے پوچھتے تھے آپ کو کیا چاہیے نا، تو میں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں. جو ہمارا دیسی طریقہ ہے ونڈو واچنگ کا، نیا نیا گھر بننا ہوتا ہے، چلو کوئی برتن، کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو یہ کہتے تھے آپ کو نہیں پتا آپ کو کیا لینا، آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا یہ چاہیے وہ چاہیے. خیر تھوڑی دیر یہ اندر کمپیوٹر پہ جانا، تو بعد میں مجھے انہوں نے کہنا کہ وہ فلاں سٹور میں فلاں جگہ پہ مل رہا ہے. میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے میں جا کے انٹرنیٹ سے چیک کیا، اگر آپ کو ادھر سے آرڈر کر دوں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. یعنی گھر بیٹھ کر وہ ویوز پڑھنے، یہ چیز اچھی ہے نہیں اچھی ہے نا. تو جب لوگ آپ کے اوپر خوشی دیکھتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو فالو کریں گے. مجھے بتائیے کہ آج ہمارا دین کا جو کردار ہے وہ، معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کر رہی، عمومی بات کر رہی ہوں، کیا ایک دین دینے والا یا ایک دین کی طرف بلانے والا خود اٹریکٹیو ہے؟ آج آپ کبھی ایئرپورٹ سے وہ گزرے نا ڈیوٹی فری شاپ میں سے، جب سارا کچھ وہ آپ کا سامان لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جاؤ اب تم شاپنگ کرو. وہ جو بیچ میں سیلز گرلز کھڑی ہوتی ہیں، وہ کیا ادائیں دکھا رہی ہوتی ہیں. کبھی کوئی آپ کو پرفیوم چھڑک رہا ہے، کوئی آپ کو کینڈی پیش کر رہا ہے، کوئی اسمائل. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک کاروباری اخلاق ہے. وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف انوالو ہو اور تم ہم سے یہ چیز لو. نہیں بھی لینی ہوگی نا، وہ اتنی صفتیں کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہی چیز اچھی ہے، اگر آپ کھڑے کبھی ہو جائیں ادھر تو. ہاں ہمیشہ یاد رکھیے،
میں تو ایک جملے میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر دین لوگ آپ سے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، ایک الگ بات ہے آپ سے خوشی لے کے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں اور اپنے مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ سب بکھر جاتے. فدو کہتے ہیں فضا، چاندی، پتریاں. یعنی یہ جو صحابہ ہر وقت میگنیٹ کی طرح آپ کے ارد گرد چپکے رہتے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، جہاں دیکھو یہ ٹولہ اکٹھا ہے. یہ آپ کر ان کے بیچ میں کیا ہے؟ الف یؤلف الفت، اللہ نے الفت ڈالی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں نا کہ وہ اسلام پہ آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین پہ آئیں، تو آپ پہلے اس دین کے ساتھ ایک اچھا تصور دیں. آپ اپنے بچے کو نماز کا کہہ رہے ہیں اور آپ کی دھاڑنے والی آواز ہے. ایک شخص جو آج دین کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنے سال نماز نہیں پڑھی، میں اتنا متنفر ہو گیا تھا. کیوں؟ کہ جب میں نماز کا سوچتا تھا نا تو مجھے اپنی ماں کا وہ غصے سے بولنا اور اس طریقے سے میرے ساتھ غصہ گرجنا اور وہ جو ایک انسلٹنگ بھی ہوتا ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بھی، وہ بھی اسپیکر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مسجد میں کھیلنے گیا ہوا تھا، بچے بھی تھے، ہم بھی سارے کھیل رہے تھے. تو نماز کے بعد ہم نے وہ پوانٹریاں لینی شروع کر دی جو بچے جا کے بھاگتے ہیں. تو ہم اتنے میں وہ مین کیمپس، مین جگہ پہ پہنچے نا جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. تو کہہ رہے کہ ہم پوری بھاگ کے ساتھ دوڑ رہے تھے، ایک دم ان میں سے کسی مینجمنٹ میں یا کوئی بھی ہوگا تو ایک کتنی غصے کی کراری سی آواز ہے، رک جاؤ. یعنی میں ایسے نہیں بولنا چاہ رہی جیسے وہ بول کے دکھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں رک گیا، مجھے لگا کہ ادھر کوئی بجلی کا تار کھلا ہے اور انہوں نے چیخا ہے کہ سٹاپ، ادھر نہیں جانا. تو یہ کہتا ہے کہ میں سہم گیا. تو بعد میں جب ہوش ہے تو میں نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امام صاحب کا مصلی ہے، تم بچے ہو، تمہارے پاؤں گندے ہیں، اس مصلی پہ پاؤں نہ رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کے بعد اپنی زندگی میں کتنے سال مسجد میں نہیں گیا. دیکھیے وہ کیا بھی واقعہ. اور میں نہیں کہتی بچوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے، بچوں کو نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری زبانوں میں سختی نہیں آنی چاہیے، کرختگی نہیں آنی چاہیے. جس بندے کو بے دین سے بے دین بچے کو بھی اگر آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، پہلے آپ خود دیکھیں کہ اس دین کو لے کر آپ کتنے خوش ہیں، آپ کتنے مزے میں ہیں. تو آئیے ذرا سی وہ ریسیپی دہراتے ہیں جو ہم نے اس موقع پہ لینی ہے. تو خوشیوں کی ترکیب میں اب آپ نے کیا کرنا ہے. آج کل تو لوگ یوٹیوب سے ریسیپیز لیتے ہیں ہر چیز کھانے کی. وہ ماں ڈانٹ رہی تھی بیٹی کو، سسرال میں جاؤ گی تو کیا کرو گی، کھانا پکانا سیکھ لو. تو کہتی کیوں، یوٹیوب زندہ باد، زردہ بناتے وقت کھول لوں گی، آپ سے بھی اچھا بنانا سکھائیں گے مجھے. اب نہ ماؤں کی ضرورت نہ ساسوں کی ضرورت. بہرحال تو پہلی چیز ہے جی اللہ پر توکل. توکل دلیل لے لیجئے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل، میرے سارے معاملے میرا رب کرے گا. کل کا جملہ یاد ہے اشرف آنٹی؟ فکر نہ کیجیے. یہ جملہ آپ بھی سن رہے تھے گھر سے؟ فکر نہ کیجیے. آپ تو آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. فکر نہ کیجیے، یہ جملہ آپ کے سارے فکر ہی نکال دیتا ہے. اور آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے نا جو کہتے فکر نہ کریں. اور بات میں نازلی جی کہہ رہی تھی، نازلی آنٹی، کہ میرے میاں ایسے تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے، اللہ ان کی بخشش کرے. نثار بھائی ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے، ان کی ریسنٹلی میرے لیے کچھ سال ڈیڑھ ہو گیا ان کی ڈیتھ کو، یا زیادہ ہو گیا تھا. تو بہرحال تو وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں ان کے گھر میں آئی ہوں نا تو وہ مجھے ہر بات پہ کہتے تھے کیوں فکر کرتی ہیں، فکر نہ کیجیے. اور ایسے کہتی ہیں کہ جیسے میری پوری زندگی کی فکریں انہوں نے لی ہوئی تھی نا. تب دیکھیے یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں اس وقت، آپ نہیں جانتے، آن لائن والے نہیں جان رہے، لیکن میں ان کا ذکر خیر چاہتی تھی. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ.
کیونکہ جانے والا کا اچھا ذکر کیا جائے تو یہ اس کے حق میں گواہی ہوتی ہے. تو توکل بہت بڑی فائدے کی چیز ہے. کیا ملتا ہے توکل سے؟ نمبر 1، ہر وقت آپ مطمئن رہتے ہیں، ہر وقت خوشی آپ کے اندر پھوٹتی ہے، اور آپ کا اللہ سے توکل بہت، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں، آپ کے اپنے خاندانوں میں کئی ایسے کردار ہوں گے، سب ٹھیک ہے، ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں. اچھا، گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے ایسا. کچھ لوگ بڑے جلد باز یا بڑے پریشانیوں والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. لیکن جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پہ توکل ہے، اور کچھ لوگوں کو توکل کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے بہت کچھ ہو، یہ بھی یاد رکھیے، بہت کچھ ہونے والی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی معاملہ اللہ پہ سپرد کرتے ہوئے دیکھا ہو، زندگی خوش. آپ اور میں کتنی دفعہ دن میں بولتے ہیں اللہ حافظ، خدا حافظ، پھر بھی نہیں کرتے حافظ. جب کہہ جو دیا استود اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، فکر کس بات کی؟ پنجابی میں کہتے ہیں ستے خیرہ. اچھا، جو ہوگا ہو جائے گا. بسم اللہ آپ نے پڑھ لی، دعائیں آپ نے پڑھ لی، آپ نے صبح شام کی پڑھی، نماز پڑھ لی، اب جو ہونا ہے ہو جائے گا. تو توکل کر کے دیکھیے، یہ وہ توکل تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرا دیا تھا. ضرورت ہے اس بات کی. پھر دوسری چیز جو آپ نے خوشیوں کی ترکیب میں اپنے لیے لینی ہے، صبر 2 کپ. اب وہ 2 کپ صبر کہاں آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سورۃ بقرہ کی آیت 153 بھی، اور ایک اور بھی جگہ میں آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ صبر دل پہ پتھر رکھنے کو کہتے ہیں. کشتی میں ایک طرف وہ بیٹھا ہوتا ہے جو کشتی چلاتا ہے، دوسری طرف سواری بیٹھتی ہے نا. جب کبھی سواری نہ ہو تو سوچیے کشتی ایک طرف لڑک جائے گی نا. تو کشتی والے نے کشتی کے اندر ایک پتھر رکھا ہوتا ہے. کبھی کماڑی گئے یا کراچی گئے، کسی ہاکس بے میں گئے نا، تو وہاں دیکھیے گا آپ وہ کرتے کیا کہ عام طور پہ جب دونوں طرف ہیں لوگ تو وہ پتھر بیچ میں رکھ دیتے مڈل میں بیلنس کے لیے. لیکن اگر کبھی ایک طرف ہیں اور دوسری طرف نہیں تو وہ پتھر ادھر لڑکتے ہیں. اس پتھر رکھنے کو صبر کہتے ہیں. یعنی صبر کیا ہے؟ کشتی میں وزن پورا کرنے کے لیے رکھنے والی چیز، باندھ لینا، روک لینا. کسی بندے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے. اور صبر صرف اس کو آئے گا جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا. کیوں کریں صبر؟ کیسے کریں؟ تاکہ آپ اور میں اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، اللہ کی مدد یعنی اس کی معیت حاصل کر لیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اپنی زندگی میں صبر کے کپ بھریے. اور یہ صبر نہیں ہے اچھا پھر گلا بھی تھک گیا، رو رو کے کھپ کے اب کہتے اچھا میں صبر کرتی ہوں. نہیں، اب آپ صبر نہیں کر رہی ہیں، آپ کی ہمت ختم ہو گئی ہے. صبر کیا؟ عند صدمۃ الاولی، اللہ پہ راضی ہو. جو اللہ نے چاہا، ہم نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ اور چاہا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں پہ بھی صبر آتا ہے. پھر تیسری چیز جو آپ نے اس ڈش میں ڈال دی ہے وہ کیا ہے؟ پیار بھرا دل، لونگ ہارٹ. اب دیکھیے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی کسی بندے کی کہ اللہ اس کو محبت کرنے والا دل دے دے. اور مومن کی 2 پہچانیں محبت کے ناطے سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہی ہیں کہ مومن محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لونگ اینڈ ٹو بی لوڈ. چلیے ہم ذرا اپنے خاندان والوں سے پوچھتے ہیں. ہمارے سامنے تو سچ نہیں بولیں گے کیونکہ جھوٹ بول کے سچ بول کے انہوں نے ہم سے بےزتی کروانی ہے. لیکن اپنے بارے میں پوچھئے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اس کی بد اخلاقی یا اس کی چرب زبانی یا ہوشیاریوں کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں کہ بھئی اس کے منہ نہ لگو، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ. تو آج میں اور آپ اپنے آپ کو چیک، کیا دل میں پیار ہے؟ اور پیار بھرا دل کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، سنت رسول سمجھ کر. آپ پتہ اللہ کے نبی کتنے لونگ تھے. ہر صحابی کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرے سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کی سیرت کو دیکھیے، خود بھی پیار کرتے تھے، دوسروں سے بھی کرواتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک بچے کو پیار کیا، اپنے نواسوں کو کتنا پیار کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما. تو ایک صحابی تھے تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں ان کو چوما. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کروں.
یعنی بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو چاہنا، یہ بھی ایک بڑی محبت والی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی پر رحم نہیں کیا اور اس پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا، مراد یہ کہ پیار شفقت رحم ہی تو ہوتا ہے. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5218 نمبر کی. تو کیا پتہ چلا آپ اپنی زندگی میں محبت لائیں، نکال دیں قدورتیں. سچی بتا رہی ہوں، گلے شکوے، میرے سے یہ کر دیا، وہ نہیں کیا، نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ ہے نہیں. اگلی چیز آپ نے اس ریسیپی میں ڈالنی ہے 2 مٹھیاں بھر کے سخاوت کی. بی جنرس. اور اس کی دلیل لے لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2361. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے 2 آدمی کے ان پر زرہ ہو لوہے کی، پھر جب سخی نے چاہا صدقہ دے کر زرہ اس کی کشادہ ہو گئی، یہاں تک اس کے قدموں کا اثر مٹانے لگی، اور جب بخیل نے چاہا کہ صدقہ دے وہ تنگ ہو گئی اور اس کا ہاتھ اس کے گلے میں پھنس گیا اور ہر حلقہ دوسرے حلقے میں کس گیا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کشادہ ہو مگر نہیں ہوتی. سمجھیے ذرا اس مثال کو، زنجیریاں لگی ہوں، آپ کسی موٹے بندے کو ذہن میں لائیں اور اس نے کوئی بہت ٹائٹ کپڑا پہنا ہوا ہے، اگر اندر سے اس کا وزن کم ہو، چربی پگھلے گی تو وہ چینز ہلکی ہو جائیں گی نا. اور ماشاءاللہ کپڑے پہلے ہی ٹائٹ پہنے اور شادی میں کھا بھی آئے جا کر 7 کور میر، تو واپسی پہ وہ قمیض پھنسنے نہیں لگتی. یہ مثال ہے. سخی جتنا دے رہا ہوتا ہے نا اس کا دل اتنا کھل رہا ہوتا ہے، خوشی آئے گی. ایک دفعہ دے کر تو دیکھیے، ایک روٹی ہے پوری کھانے سے وہ خوشی نہیں ملے گی، جو آدھی توڑ کے آدھی ایک کو دے دے اور آدھی خود کھا لے، جو اس سے آپ کو خوشی ملے گی. پھر اسی طرح 5واں انگریڈینٹ ہے خوش مزاجی. خوش مزاجی اتنی بڑی نعمت ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ مانگنے والی چیز ہے. کچھ لوگوں کا مزاج خوشی والا ہوتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ بچپن میں تو ہم خوش رہتے ہیں، اور آج جس یوتھ کو میں دیکھتی ہوں ان کے چہروں پہ وہ خوشی نہیں ہے جو آپ سب کی جوانی پہ آپ کے چہروں پہ تھی. لڑکیوں والے گھر کو کیا کہتے تھے اپنی زبان میں؟ لوگ کہتے تھے 4 گھر دور سے ان کی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آتے ہی باپ بھائی دادا نانا کیا ڈانٹتے تھے، ہولی بولیا کرو، آہستہ بولو، ہاں چڑیاں دا چمبا. چڑیاں لڑکیاں جہاں بیٹھ جاتی چوں چوں کرتی. آج کل کے بچے نہیں بولتے. آپ آزما کے دیکھیں، کلاس میں وقت سے پہلے آ گئی بچیاں، میں ایک کلاس میں تھی تو وہ میں بھی ادھر ہی تھی، تو ابھی کلاس شروع ہونی تھی جس میں ان کی ٹیچر نے آنا تھا نا، تو ساری پکڑ کے اپنے فون سے کھیل رہی ہیں. تو میں اندر گئی، راؤنڈ دیکھا تو میں نے ان کو دیکھا 7-8 بچیاں تھیں اور بالکل ایسی بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ ایک دوسرے سے باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ اور نو شرم ہے، جھجک ہے، یا پتہ نہیں کیا. یعنی آج کل کے ینگ بچوں کے کندھوں پہ بھی اتنی مجبوریاں، اتنے بوجھ ہیں بیچاروں کے، بس وہ خوشی نہیں دیکھتی، الا یہ کہ واقعی جس کو اللہ نے خوش رکھا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ یعنی ہی واز سو جولی. آپ نے فرمایا میں خوش طبعی اور مزاح میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی کہ ہاں میں آپ کے ساتھ جوک بناتا ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن جھوٹ نہیں بولتا. اور یہ ترمذی کی روایت ہے 1990. تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے. اچھا 2 لفظ ہیں، ایک ہے مذاق اور ایک ہے مزاح. فرق ہے دونوں میں. مذاق نہیں پسندیدہ، مزاح اچھا. جیسے پہلی دعا جو سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ میں کیا ہوں، حضرت موسیٰ کے دور میں گائے کے واقعے میں جب لوگوں کو آپ نے کہا کہ گائے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تتخذونا خضوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق کرتے ہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں. تو کیا پتہ چلا کہ مذاق اڑانا بری بات ہے. یسخر سورۃ حجرات میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. ہاں مزاح اچھا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ خوش مزاجی جو ہوتی ہے نا انسان کو خوبصورتی بھی دیتی ہے اور بندہ جوان رہتا ہے. آپ میں سے کس کا دل کرتا ہے کہ وہ جوان رہے؟ پہلے تو میں ذرا آپ کا ٹیسٹ لوں. ماشاءاللہ. میں نے کہا کوئی ایسا ہاتھ کھڑا کرے جس کو میں کہوں کہ اب آپ کا وقت گزر گیا، سوری آپ نے لیٹ کیا.
اسی لیے نہیں یعنی ہر بندے کا دل کرتا ہے نا جوان ہونے کو، لیکن آپ بلیو می جو لوگ خوش رہتے ہیں نا اندر، ایک ہوتا ہے مصنوعی ہنسی مذاق، دوسروں میں کہے ہنسی جس کو ہمارے ہاں ہلا گلا کہتے ہیں، گل گپاڑا کہتے ہیں، وہ نہیں، اندر کی خوشی میں نے فیل کیا ہے، کیونکہ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہتی ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھو نا تو بس ان کی رگ پھٹک ہوتی ہے، کچھ لوگ ان کو دیکھ کر میرا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان سے کبھی سیدھی بات نہ کروں، ان سے ٹیڑھی ہی بات کروں. آپ ایسی ہیں اور اچھا ہوتا ہے، یقین کریں، خوش رہیں. یہ چھوٹی ہیں آپ سے؟ اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے خوش رہنا چاہیے. میں ایک گن دے دوں آپ کو. ایک لیکچر ہے ہمارے پاس، ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور بھی کسی نے ڈالا ہوا ہے، شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے، 60 ٹپس ٹو میک یور ہسبینڈ ہیپی. سنا ہوا کسی نے؟ آپ نے سنا؟ ماشاء اللہ. اس میں سے ایک ہے بی جولی. اور شوہر کے ساتھ آپ جولی رہ لیں تو بس آپ ہمیشہ ان کی کمپینین رہیں گی. یہ جو ہمارا شادی کے بعد تو ماشاءاللہ، پھر اس کے 5 سال بعد تھوڑا سا، پھر اس کے بعد 10 سال بعد، اور پھر یہ جو ماتھے پہ 3 دیوریاں چڑھتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھی چڑی ایک تھا چڑا، پھر ہو گئی دونوں کی شادی تو ہو گئے چڑچڑے ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ سے کبھی کہتی ہیں کہ آپ بدل گئے، یا وہ کہتے ہیں بیگم آپ بدل گئے، وہ تو نہیں جو میں لے کے آیا تھا، کہتے ہیں نا؟ اچھا چلے میں آپ سے آپ کی باتیں نہیں پوچھتی. ہنسے، آسانی، اسمائل. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایون دیکھیں نا آج کل کتنے لیکچرز اور کتنی یعنی عام ہے سوشل میڈیا بھی، تو جو لوگ بڑی لائٹ سی بات کرتے ہیں نا اس کی گھنٹوں بعد سن لو بندہ تھکتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. اور اگر وہ دکھی، سیڈ اور اداس اور ہر وقت ہی خوفناک باتیں کی جائے تو لوگ تھوڑی دیر کے بعد گھبرانے لگتے ہیں. تو اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ دین کا مذاق اڑایا جائے، لیکن اسمائل تو رکھیں نا چہرے پہ، ریلیکس تو رہیں آپ. پھر اس کے بعد چھٹا انگریڈینٹس کیا ہے؟ بہت ساری رحم دلی اوپر چھڑک دیں. اپنی خوشیوں کی اس چیز کو بناتے ہوئے رحم دلی چھڑکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے چہرے کا تبسم یہ بھی صدقہ ہے. کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اور آپ کو پتا کہ یہ کیوں ہم رحم کریں یا کیوں اسمائلی رہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کے 5 نام ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، الرحمن، الرحیم، ذو رحمہ، ارحم الراحمین، اور 5واں مجھے بھول گیا. 5 نام ہے اللہ تعالیٰ کے راحمیم، رحم سے. دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، آپ کا اپنا دل خوش رہے گا. آپ کو کسی پہ ترس آ گیا، آپ اس کو کچھ دیں گے تو آپ کا اپنا دل خوش ہوگا. اور سب سے بڑھ کے بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمہارے نبی کو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو اسمائلی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جنرس کوئی نہیں تھا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج ہمیں کیا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بڑی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں، یعنی اپنے ملکوں کی بات کر رہی ہیں نا. ایون کاؤنٹرز پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے بیچارے دکھی شکی بیٹھے ہوتے ہیں نا. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے چیلنج تھے، کتنی محرومیاں تھیں. آپ تصور میں لائے نا، ایک شخص پیدا ہونے سے پہلے باپ فوت ہو گئے، ابھی گود کا بچہ ہی کہہ لیں ہے تو ماں فوت ہو گئی، دادا گیا، پھر آپ دیکھیے کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے چچا نے پالا. بچپن محرومیوں میں گزرا نا. جوانی پیک ہوتی ہے ایک مرد کی، 25 سال کی عمر جو ایک بڑی خوبصورت سی عمر ہوتی ہے، اس میں اپنے سے 15 سال بڑی عورت جو کہ 2 دفعہ شادی شدہ تھی اور بچوں کی ماں تھی، اس سے شادی ہو گئی. آج کوئی نبی کی ماں کے تصور کو ذہن میں لائے کہ ہائے میرے بیٹے کے نصیب میں اتنے کم ہے. لیکن نہیں، آپ کے سارے بچے ایک بیٹی کے سوا آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. اور جو ایک بیٹی تھی وہ صرف 6 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی، حضرت فاطمہ. اتنے صدمے. آپ کی بیویوں میں چہیتی لاڈلی بیویاں آپ دیکھیں آپ کے سامنے دنیا سے گئیں، لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی کسی نے نہیں دیکھا. اور اگلی چیز جو آپ نہ ڈالیں گے تو خوشی بننی کوئی نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، نہ ڈالو تو پھر بھی چیز بن جاتی ہے.
آپ سونف نہیں ڈالیں گے آپ کا پلاؤ پھر بھی بن جائے گا، لیکن اگر آپ چاول نہیں ڈالیں گے تو پلاؤ کیسے بنے گا؟ اور آپ کی میری خوشیوں کا مین سرا جس چیز میں وہ ہے شکر گزاری، گریٹفلنس، بی تھینکفل. اور یہ اصل میں نمبر 1 پہ کر کے نا تو اپنی زندگی ادھر سے شروع کرے نا. انشکر لی ولی والدیک، لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بنو. اور شکر پہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر جو 7 ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک آیت ہی اتنی کافی ہو جاتی ہے کہ اس میں ہمیں سارے کانسیپٹ سمجھ آتے ہیں. اور وہ کیا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اصل چیز شکر تھا. یہ جو پہلا سبق آپ کو قرآن پڑھتے ہی کھلتے ہی پڑھنا پڑتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ کیا ہے کہ شکر وہ چشمہ ہے جس کے اندر سے پھر عبادت پھوٹتی ہے، جس میں سے اطاعت اٹھتی ہے. آپ اللہ کے شکر گزار ہو جائیں گے، آپ کو عبادات مشکل نہیں لگیں گی. آپ ماں باپ کے شکر گزار ہو جائیں گے، آپ کو ان کی خدمت کرنا، ان کی بات پہ رکنا مشکل نہیں لگے گا. آپ اپنے شوہر کی شکر گزار ہو جائیں، قدردان ہو جائیں، آپ کو شوہر کی روک ٹوک بری نہیں لگے گی. اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا کہ میں نے خواتین کو جہنم میں دیکھا زیادہ، کیونکہ وہ ناشکری ہوتی ہیں. کس کی ناشکری؟ اللہ کی؟ کہا نہیں، شوہروں کی. برسوں ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہیں اور جب اللہ کا کوئی بندہ ان کو لے جاتا ہے تو کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی ذرا بتائیے؟ تمہارے گھر میں تو میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا. ہمیشہ پیچھے سے اپنے باپ کے ساتھ ریلیٹ کرتی رہتی ہیں. ابا کے گھر میں تو میں ایسی تھی، ابا تو ایسے تھے. بھئی ابا آپ کے 40-50 سال کے ہو گئے تھے، ان کی ملیں تھیں. یہ بیچارہ اللہ کا بندہ ابھی 20,000 کی نوکری اس کی شروع ہوئی ہے، آپ اس سے کیسے اپنے لاڈ پورے کرائیں گی؟ تو کیا پتہ چلا شکر گزار ہو اپنے ہر رشتے کو. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام دوں، جا کے سب کا شکریہ ادا کریں. شوہر کو کیا بولے؟ تھینک یو فار میرنگ می. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے سے شادی کیا. اور یہ ٹپ میں نے اپنے ادھر جو ہمارا رب کا پیغام میرے نام ہیوسٹن میں جو ہم ہائی-فے 6 کونے پہ ہمارا اسکول تھا نا، اس میں دی تھی. ہر ہفتے ہم ایک کورس کرتے تھے. آپ نے کیا تھا؟ اس دن سے آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہوں گے. ہر منڈے کے منڈے ان کو ایک ٹپ دیتی تھی گھر کے بارے میں نا. میرا گھر میری جنت، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلائر پہ کہ ہم آپ کو جو رب کا پیغام میرے نام پڑھائیں گے نا کورس، تو اس میں آپ کو گھریلو ٹپس بھی دیں گے، ہوم اکنامکس. تو اس میں ایک منڈے کو یہ دی تھی کہ جا کے شوہر کو کہیں کہ تھینک یو فار میرنگ می. پھر جو اس کا اگلی دفعہ فیڈ بیک آیا تھا اور جو مجھے رحم آیا تھا آپ کے شوہروں پہ، اللہ کی بنا. ایک نے تو بڑا مزے سے سنایا تھا، کہنے لگی اب ہوم ورک کا کرنا تو ہے نا، تو کہنے لگی فکر پڑی کبھی کہا ہی نہیں آج تک، تو اب کہیں. بڑے اچھے سے رسپانس آئے. کسی نے کہا اچھا یہ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک کہتی ہیں کہ اب کرنا تھا تو میاں صاحب کے آنے کا ٹائم ہوا، جان پہ بنی بھی تھی. اتنا مشکل ہوم ورک مل گیا کہ میاں کو کہنا آئی لو یو، کسی اور کو بھی کہنا ہو تو بندہ سوچے. سہیلیوں کو تو ہم کہتے ہی ہیں نا. تو خیر کہتی ہیں کہ جب وہ آئے نا تو میں بڑی ایسے لجھائی جاؤں، یہی کروں وہ کروں نا. تو پھر کہتی ہیں، جب وہ کہتے کیا بات ہے، کہتے وہ میں نے ایک بات کہنی ہے. اصل میں نے کہنا خود کہتی ہے، پھر میں نے وہ ایک بات، اصل میں مجھے ایک ہوم ورک ملا نا. کیا کہتے کیا ہو گیا تمہیں کیا؟ تو وہ کہتی ہیں تھینک یو فار میرنگ می. میں نے کہا پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے شکریہ نہیں ادا کیا، آپ نے اپنی ٹیچر کی طرف سے شکریہ ادا کرایا ہے. یعنی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ساری دنیا کے سامنے ہم تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے آگے غصہ کر رہے ہوتے ہیں. بیوی کتنی خدمت کرتی ہے، اس کو کھانا دیتے لیتے اس کا دیکھیے. اور وہ جو ہے روسٹر سے ایک چھوٹی سی ٹرے میں اتنی پلیٹوں میں کھانا دیتی ہے اس کو، تھینک یو تھینکس الاٹ ہے جی. ہر رشتے میں کہیے. آج جا کر آپ بچوں کا شکریہ ادا کرے ہو، تھینکس، تو شکریہ ٹو بی ان مائی لائف، تو میری زندگی. میں خود اپنے دل سے بھی کہتی ہوں، اور مجھے اپنے ساتھیوں پہ بڑا ہی پیار آتا ہے، ہر وقت ہی رہتا ہے، کبھی کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے. تو میں پھر ان کے نام کے کہتی ہوں کہ آپ کا میری زندگی میں آنے پہ اللہ کا شکر، تھینکس یو آر ود. آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ الی نعمت الاسلام، الحمدللہ الی نعمت القرآن. تو آپ الحمدللہ الی نعمت اپنی بنت اور بیٹی اور بہن ان کے نام لیجئے. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے، اگلی دفعہ وہ آپ کی اس سے بڑھ کے خدمت کریں گے، بات بھی مانیں گے. تو یہ شکر بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا لینا چاہتے ہیں نا،
تو آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے کام کیجیے، توبہ استغفار. توبہ کو اپنی اس ریسیپی میں ڈالے بغیر نہ آپ خود خوش ہو سکتے ہیں نہ اللہ کی خوشی لیں گے، کیونکہ اللہ کی خوشی کس چیز میں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 6960، اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ حدیث آتی بھی ہوگی، جو طویل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں بھٹکا، اس کا اونٹ گم گیا، ڈھونڈتے 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 تھک ہار کے سو گیا کہ اونٹ نہیں مل رہا، اور اسی پہ سارا کھانا پانی تھا، اس کو پتا تھا اونٹ نہیں ملے گا تو میں ہی ختم ہو جاؤں گا بھوک سے. تو بالآخر اس نے کیا کیا کہ سویا، جب اٹھ کے دوبارہ آنکھ کھلی نا تو اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا، اللہ اس کو لے آئے کہیں سے. وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے کہنے لگا ہے رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. حالانکہ شرک ہے، کفری ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا نا کیوں کا ہے، خوشی کے مارے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی، گول فول بولتا بندہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ایک ہدایت سے دور انسان پلٹ کے اس کی طرف آتا ہے. تو اللہ کو آپ اور میں خوشی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اگلی چیز جس سے آپ کو بہت خوشی ملے گی وہ کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیے، اللہ کی خوشی میں خوش رہیں. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کی رضا پہ راضی ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں گے نا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ راضی ہوگا. اور آپ یہ ریسیپی یوز کر کے تو دیکھیں، آپ کی عمر اس وقت اگر 30 40 50 60 70 سال بھی ہے نا، آپ کے اگلے دن جو زندگی کے ہوں گے نا یہ بونس ہوں گے. بلیو می، میں آپ کو پورے یقین سے یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ کوئی صرف وقتی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی میں آپ کو ایسے ہی گرم نہیں کر رہی کہ اچھا جی اب آپ یہ کریں اور آپ کے کیا مشکل ہے، پہلے اتنے کام تھے، یہ تھا وہ تھا. پھر چند اوورآل چند چیزیں بس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پہلے آپ کو سوال کر لیں، کوئی بات کر لیں، کچھ پوچھیں، جو بھی بات ہوئی اس میں اپنا کوئی انپٹ دیں. جی شناز جی آپ بہت اچھے فیڈ بیکس دیتی ہیں، یہاں بھی دیجیے. اور آپ کو بتا دوں آج میں ان کے گھر آئی ہوں کہ جو ہی مکسلر کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ اندر آتی ہیں آلموسٹ، اور اسی طرح باقی چینلز پہ بھی. جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر بتائیں. یہ ہر میڈیم پہ سنتی ہیں. دیکھیے پہلی بات دیکھیے کہ جو کام میں اور آپ کر سکتے ہیں نا وہ کرنا شروع کر دیں. جو میں کر سکتی ہوں نا وہ میں شروع کر دوں، جو میں نہیں کر سکتی نا میں اس کی دعا شروع کر دوں کہ اللہ مجھ سے وہ کرا لے. اور جو میرے بس میں نہیں نا اس کے لیے آپ وہی حدیث ذہن میں رکھیے کہ جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، زبان سے نہ روکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. یہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں جو آپ نے کہا، اس پہ تو ابھی میں نے 4 دن ہمارا یہ جو کورس ہوا ہے راہیں بند نہیں، آپ کو آڈیو سنیں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. ابھی کل ہمارا جو لیکچر تھا راہیں بند نہیں، 1 گھنٹہ 27 منٹ بات ہوئی ہے صرف ایک ٹپ پہ، جو کہ میں نے سوچا تھا صرف 15 منٹ بولوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگ عمومی طور پہ پریشان ہیں. امیدیں دیں لوگوں کو، بہت خیر آنے والی ہے اس کے بعد. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کا موریل اس وقت بہت بلند کیا تھا. سورۃ اعراف کھل کر دیکھیے، فرعون کے ظلم تھے، ستم تھے اور پریشان تھے، تو حضرت موسیٰ کہتے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو وارث بناتا ہے. آج بھی مجھے ایک آرٹیکل کسی نے بھی بھیجا، میں پڑھ کے آئی ہوں، تو میں سوچ رہی تھی ہمیں فکر کی ضرورت ہی نہیں. ہاں ہم اپنی فکر کریں کہ ہم ان کی مدد جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم اپنی جو اور کوئی پیسہ تو نہیں لگتا دعائیں دل سے کرنے پہ، کیا ہماری دعا ان کو نہیں لگ سکتی؟ غزوہ خندق میں، احزاب میں کیسے لوگ کٹھے ہو کر آگے تھے تو اللہ نے رخ موڑا تھا نا. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، میرے کس گناہ، میری کس کمی بیشی پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور قرآن کی آیت ہے سورۃ نور کی، کہ عام لوگوں کے
نہیں، خاص لوگوں کی غلطیوں پہ اللہ عام لوگوں کو بھی پکڑ لیتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ان پہ تکلیف آ رہی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اور ایک سسٹرز جو کافی کلوز سرکٹ کچھ انفارمیشن شیئر کر رہی تھی، اور ایک مبلغ بھی تھے، ان سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں یہ کون ہے؟ 80% ان میں سے بچے شہیدوں کے بچے ہیں. ان کے باپ پہلے شہید ہو چکے ہیں اور ان کی ماں نے ان کو پالا ہے، بیواؤں کے بچے ہیں یہ. اور وہ اپنے اندر ایک جذبہ ایسا لے کر آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں کہ جس چیز سے ان کو یعنی اس چیز سے محبت ہے. کسی نے کہا کہ تم ہمارے شہید ہونے والے بچوں کا غم نہ کرو، تم اپنے بچوں کو دیکھو جن کا اسلام شہید ہو رہا ہے. ہمارے تو بچے فوت ہو رہے ہیں نا، تمہارے بچوں کا اسلام فوت ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اور میں آپ اس ساری چیزوں میں سے اپنے لیے خیر کے راستے ڈھونڈیں تو بہت کچھ ملیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشی کے ٹاپک کو جس چیز کے ساتھ میں کلوز کروں گی وہ فیو پوائنٹس دوں گی، 8 پوائنٹس ہے بس، 1 2 3 کر کے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آپ کے پاس مطلب خوشی رہے، تو خوش رہنے خوش رکھنے کا طریقہ یا اس کا کیا ہے. اور جو ہے اس پہ خوش رہیں، جو نہیں ہے اس کا غم نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہیں ملا اس کا غم نہیں، کیونکہ جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ بہت سارے خوبصورت جو نقطے دیے نا، اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز جس کی وجہ سے یعنی 8 سٹیپس ریسیپی فار ہیپینس، اس میں فرسٹ پوائنٹ خوشی کا کیا ہے جس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے، اور وہ کیا کہ ہر روز دن کا کچھ حصہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ یا پھر اس کو جتنا بڑھاتے جائیں، آپ مراقبہ کریں. مراقبہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ گردن ڈالنا ایسے، جیسے یوں نہیں بیٹھتے، یہ رقبہ گردن کو کہتے ہیں نا. پھر رقاب سورہ قرآن میں آتا ہے نا گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے. تو مراقبہ لفظ کیا ہے کہ اپنی گردن ڈال کے نا نیچے تو سوچوں میں ڈوب جانا. روز مرہ کا شعوری غور و فکر، ڈیلی مائنڈ فلنس میڈیٹیشن. ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں اور ہر وقت ہمارے اوپر انفارمیشنز کا اتنا غلغلہ ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. روز سوچئے میں کون ہوں، میں کدھر سے آئی، میں کیا کر رہی ہوں، میں اگر اب فوت ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یعنی آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بارے میں سوچئے، مائنڈ سیٹ کیجئے، شعوری طور پہ غور و فکر کریں، کبھی پتوں کو دیکھ کر، کبھی پھولوں کو، کبھی آسمان کو دیکھ کر، کبھی دنیا کو دیکھیں. یعنی مومن کی جو نظر ہوتی ہے نا یہ عبرت کی ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اسی چیز میں سے بہت کچھ نکال لیتا ہے جس کو دوسرے سمجھتے نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب تھوڑا سا وقت، اس کو میں آسان جملے میں دوں، اپنے ساتھ وقت گزارے. ہم دوسروں کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ اچھا کر رہے ہیں، ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے جی، سہیلیوں سے مل رہے ہیں جی، فیملی میں جا رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، وہ بھی ضرورت ہے. کچھ وقت اکیلے رہیے اور اپنے مائنڈ کو سیٹ کیجئے، آئیڈیاز ڈھونڈیں، مطالعہ کریں. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں می ٹائم، می اینڈ مائی ٹائم. اور یہ ٹائم اکثر میں کہتی ہوں قرآن کو بنا لیں. قرآن از مائی ٹائم. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کم سے کم آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب چھوڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں اور اپنے قرآن کے ساتھ ٹائم گزاریں. انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کا مائنڈ بھی صحیح ہوگا، ایموشنلی بھی آپ اسٹرانگ ہوں گے، اور فزیکلی بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. دوسری چیز جو پیچھے بھی تھی اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، شکر گزاری لائیں. بی تھینکفل. ہم سب کے پاس بہت کچھ ہے جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے جتنے اب ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی نا، ہم اس کا رونا روتے ہیں اور 10 چیزوں کو بھول دیں. کبھی میاں صاحب کو کہہ ہی دیں گروسری کے لیے، وہ بیچارے 9 چیزیں لے آئے اور اللہ کی کرنی ایک نہیں لائے، یا بھول گئے یا نہ ملی، تو سب سے پہلے وہ نہیں ہے بھائی، یہ 9 نہیں تمہیں گنتی. تو جو ہے اس کا شکر کریں. آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے، نہیں ہوگا تو نہ صحیح.
ایک چیز کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے، اور آپ انشاءاللہ جتنے شکر گزار ہوں گے اللہ دوسروں کے بھی دل میں آپ کے لیے محبت اسی کے بعد ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے جس سے آپ اور میں اپنی زندگی کے لیے اس چیز کو لے سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا، شکر گزاری کے بعد کیا آئے گا؟ گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنانا۔ تیسری چیز جو آج بہت ضروری ہے، ہم اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا اپنے پیاروں کے ساتھ بھی وہ رشتہ نہیں ہے جو کبھی ہوتا تھا، یا آپ نے کبھی اپنے بڑوں کا سنا ہوگا، لیکن ہم ان کو اوور لک کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ویلیو یور سوشل ریلیشن شپ، سماجی تعلقات کی قدر کیجیے۔ کل بھی کسی سے باتیں ہو رہی تھی تو میں نے کہہ رہی تھی کہ فیملی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انجوائے یور فیملی۔ دیکھیے نا، بھائی بہن عام حالات میں نہیں پتہ چلتا ان سے محبت ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی پریشان ہو، بیمار ہو، کوئی کسی کا ہاتھ تنگ ہو جائے، پھر دیکھیے آپ کو ان سے کتنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج کل لوگ اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں، گئے تو ہمیں کیا کھلایا، کدھر بٹھایا، ہمارے لیے کیا اہتمام کیا۔ اب آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہوں گے، آپ سچ بتائیے کہ آپ یہاں سے جو جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہاں افورڈ کر بھی سکتے ہیں، پیچھے بھی اللہ کا شکر ہے آپ کے بہن بھائی اچھے حالات میں ہیں، لیکن ان حالات میں جدھر بہت ہی کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ کے بھائی، آپ کی بہن 100% آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں؟ آپ کے بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں کہ جی بچے گئے ہیں، نانی کے گھر گئے ہیں، ماموں کے گھر گئے ہیں؟ ایک الحمدللہ جہاں مادہ پرستی ہوتی ہے نا، وہاں پھر جو بھی کوئی کر لے گا نا، آپ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے ان رشتوں کو انجوائے کریں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ ہم مل کے بیٹھیں گے، روز ملیں گے، آج دال پک جائے گی، کل کڑی چاول کھا لیں گے، پرسوں ہم سبزی کھا لیں گے، ایک دن گوشت بھی کھا لیں گے۔ آپ فیل کریں گے کہ جب سادگی اور سہولت ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں روز آ جاؤ، اور اگر یہ سوچنا ہو کہ ہمیں دیا کیا، ہمیں لیا کیا، ہم گئے، ہمیں کچھ بلایا نہیں، کسی نے کہا لو اتنا اصرار کر کے ہمیں روکا کھانے پہ اور بعد میں دال رکھ دی۔ بھئی دال دل سے ہے، اس میں سے الف نکال دیں تو دل ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اپنے تعلقات کی قدر کریں۔ آج لوگ مشینوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد ان سین والز ہیں، ٹینگل کارڈز ہیں، ہمارے رشتے گمے ہوئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ویلیو کریں سوشل ریلیشن شپ کو، محبت بانٹی، کسی کو آپ کی ضرورت ہے، کسی کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور 4th پوائنٹ تو بہت ہی پیارا ہے، لیٹ اٹ گو، لیٹ اٹ گو، جانے دو، مٹی پاؤ۔ جتنا آپ اپنی عادت میں یہ رکھیں گے نا کہ دل میں نہ رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن دل میں گرج نہیں رکھتا، تو ہمیشہ چیزوں کو جانے دیں۔ کوئی کچھ کر دیا، کبھی اس نے غلطی کی، کبھی آپ سے ہو جائے گی، کبھی آپ لیٹ ہو گئے، کبھی وہ لیٹ ہو جائے گا، کبھی آپ جلدی پہنچ گئے، وہ جلدی پہنچ جائے گا۔ مٹی پڑتی ہے نا رستے میں پاؤں پہ، کسی نے پوچھا کہ مٹی پڑ گئی کیا کرے گا؟ تھوڑا چلو گے اتر جائے گی۔ دلوں میں محل آ جاتا ہے، دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر چیز کو اپنے دل سے نہ لگائیں۔ ہر چیز کو آپ اس طرح نہیں محسوس کر سکتے کہ ہر چیز پہ میرا ہی کنٹرول ہو، ہر چیز میری مرضی کی ہو، پھر آپ خوش نہیں رہیں گے۔ کوئی بعض خواتین اتنی زیادہ اس طرح کی ہوتی ہیں نا کہ وہ میاں کو کہنے کی آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیگم میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن آپ کا ایک مسئلہ ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی ہر بات مانوں، اور وہ میں نہیں مان سکتا۔ تو ہر چیز آپ کے کنٹرول میں، آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں اب نہیں رہیں گے، آپ ان سے دوستی کر کے بہترین طریقے سے اس کو رکھیے۔ 5ویں چیز جس کی اس وقت ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی لیٹ اٹ گو، وہ درگزر کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ زندگی کا کوئی بڑا مقصد بنائیے، بامانی مقاصد والی زندگی گزاریں۔ یہ جو ہماری ایم لیس زندگی ہے نا، یہ ہمارا حال پتہ ہے اس ٹرین کی طرح جس کی ڈیسٹینیشن کوئی نہیں، تو چل رہی ہے، جدھر اس کا پیٹرول ختم ہوگا، اس کا کوئی ایندھن ختم ہوگا اور بھر دیں، کدھر جا رہی ہوں، بس چل رہی ہوں۔ یعنی ہماری زندگیوں میں کوئی بڑا گول نہیں ہے،
اس لیے ہمارے بڑے رول نہیں ہیں. تو بامانی مقاصد بنائیے, کسی ایک مقصد کے پیچھے گھومیں, آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا آپ نے کیا کیا نہیں. جیسے ہم میں سے کچھ لوگ اپنی ذات کو اتنا زیادہ پیمپر کرتے ہیں کہ وہ صرف اسی کے پیچھے لگنے کو کامیابی سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح سے چھٹی چیز مثبت روشنی, پازیٹیوٹی لائیے. آپ کی زندگی میں جتنی پازیٹیوٹی آئے گی, پر امید رہیے, دوسروں کو ہمیشہ اوپر اٹھائیے. آپ دیکھیں گے کہ جس کا وقت ان کاموں میں گزرے گا نا, وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی خوشی دے گا اور اس کو خود بھی ملے گی. اور ساتویں چیز کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبھی اس کو چھوڑ دو. یعنی وہ شعر ہے کچھ اسی طرح کا کہ قریب رہے پاسباں بھی, لیکن کبھی کبھی اس کو اکیلے بھی چھوڑ دو. ہر وقت زیادہ سوچا نہ کریں, بہت فکر تفکرات, کیا ہوگا کیسے ہوگا. کچھ لوگوں کا پوچھیں آخری بار آپ کب ہنسے تھے, وہ کہیں گے شادی والے دن ہی ہنسا تھا. جی, آپ کو پتا کہ جب ہم تھوڑا سا مسکراتے ہیں نا تو یہ ہمارے جو ادھر مسلز ہوتے ہیں اندر, ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے. میں نے ایک جگہ کہیں نوٹ کر کے بتایا بھی تھا کہ ایک سمائل سے ہماری باڈی کے اندر کتنی سٹیمولیشن شروع ہوتی. اور آپ ذرا تیوری تو ڈالیں تو آپ کی جو چہرہ لٹک جاتا ہے, ڈھیلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ہر بندہ بوڑھا ہی ہوتا ہے, کچھ لوگ وقت کے ساتھ جوان نہیں ہوتے, کچھ لوگ اپنے آپ کو مور زیادہ ایزی نہیں فیل کرتے. یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی کی کوئی گھڑی کو روکا ہوا ہے؟ نہیں. یہ جو آپ اینٹی ایجنگ کریمیں استعمال کرتے ہیں نا, یہ اینٹی ایجنگ کریم ہے. ہنسنا, اسمائل, اس کو بنا کر بھیجیں تو آپ دیکھیں گے یہ خود ہی چل گئے ہیں. جی یہ سانیہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. لندن میں ہم کسی کے گھر تھے تو جو روم انہوں نے ہمیں دیا تھا تو اس میں ایسی کو بلا لگی ہوئی تھی. تو ہم دونوں صبح کے ایسے ہی تھا, کوئی صبح کا قریب کا کہ ایک دم وہ پردے اٹھنے لگے. میں نے کہا جین بابا جین بابا. بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹے نے کوئی آٹومیشن لگایا ہوا تھا کہ اتنے بجے یہ پردے اٹھ جائیں. دیکھیے یہ تو اب یہ میں یہاں سے آپ کو ایک پوائنٹ دے دوں, آپ ہر چیز اپنے پوائنٹس میں ہے نا. آپ کی گاڑی, آپ یہاں ہیوسٹن میں ہے نا, آپ پاکستان میں اپنی کو گاڑی اگر ہو نا, آپ یہاں کھڑے بیٹھے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج یہ بھی وقت آ گیا, یہاں بھی ہے, مجھے پتا ہے, یہ مجھے پتا تھا. تو مجھے بتائیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہم خوش نہ ہوئے اور ہم اللہ کو خوش نہ کر سکے تو کیا لیں گے. 8ویں اور آخری بات جس پہ اپنے آج کے سیشن کو پورا کروں گی, کمیونٹی کی خدمت کیجیے. اللہ کے بندوں کو سرو کریں. بڑا پیارا کام لگتا ہے اللہ کو. اللہ کے بندوں کو خوش کرے. کوئی دکھ ہے اس کا دکھ بانٹے, کسی کا رشتہ نہیں ہوا اس کی مدد کرا کے رشتہ کروا دیجئے, کسی کا گھر نہیں, کسی کا کچھ نہیں ہے, آپ لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے میں ان کی مدد کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ملے گا. یعنی سینس آف سروس ٹو دا کمیونٹی. آپ دیکھیں مولانا ایدھی کا نام لوگ لیتے ہیں, مدر ٹریسا کا نام لوگ لیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی سے زیادہ کون غریبوں کی خدمت کرنے والا تھا. تو ساری بات جو آج ہم نے لی اور دی اس کا خلاصہ لے لیجئے. میں آپ کو بہت کڑوے سوال دینے لگی ہوں. ساری ساسوں سے معذرت. کون کون ویسے ساسیں ہیں ادھر؟ ساری ساسیں ہیں. بہو کون ساس بہو بیٹھی ہیں دونوں؟ ان کی تو ماشاءاللہ ہیں بہو ہیں. آپ کی بھی بہو ہیں ادھر. اور جی, کیونکہ میں نہیں چاہتی گھر جا کے لڑائی ہو. آج نہ وہ ساس رہی نہ وہ بہو رہی. پھر بھی دیکھیے میں نے تو یہ پیار سے کہا آپ کو نا, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, ہر وہ رشتہ جو آپ کو چبھ رہا ہے, یہاں بیٹھے اور سوچے, مجھے اپنی بہو بالکل نہیں اچھی لگتی. کیا مصیبت میں نے پال لی. میرا اتنا شہزادہ گلفام بیٹا, یہ کیا مصیبت آ گئی. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی جو اندر سے شیطان بلواتا ہے. آپ سوچیں, آپ 10 باتیں اپنی بہو کے خلاف جو آپ کے دل میں آتی ہیں سوچیں, لیکن اس عورت کی ایک خوبی, بلکہ 2 میں کہہ دیتی ہوں, جسے آپ پسیج جائیں گے. یہ عورت آپ کے بیٹے کو زنا سے بچاتی ہے, اور یہ عورت آپ کی آنے والی نسلوں کی امین ہے. پوتوں پوتیوں کو دیکھ لیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ لیں. آپ بیٹے کو گھی لگا کے پراٹھے کھلا لیں گی, آپ اس کے لیے پوری بھاجی بنا لیں گی, کپڑے دھو دیں گی, استریاں کر لیں گی.
لیکن آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بغیر کیا ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں چھوڑو میں نہیں لے آؤں گی، جانے تو اس کو کیا کرنا ہے، نکالو اس کو، شوق پورا ہو گیا یا نہیں اچھی نہیں ملی. آپ دیکھیے کہ یہ سادی سفید دیوار ہے نا، یہ ساتھ ہے، اس پہ آپ ایک کیل لگائیں اور پھر اس کو نکال لیں، وہ نشان کبھی نہیں جاتا. اس میں آپ بھرائی بھی کر لیں، اس پہ پیٹ بھی کر لیں گے نا، دور سے دکھے گا. جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ بہترین فیصلے ہوتے ہیں. آج آپ سب نے گھر جا کے اپنی بہوؤں کو شکریہ بولنا ہے کہ میری بیٹی تم نے میرے بیٹے کو برائی سے بچایا ہے، کمیاں ہوں گی. دیکھیے نا، اگر آپ کو بڑی ایکسپرٹ چاہیے تو اپنی عمر کی لاتے. اللہ کے نبی کی پہلی بیوی 15 سال بڑی تھی. آپ بھی اپنی بہو اپنے 25 سال کے بیٹے کے لیے 40 سال کی لائیے. سوچے نا، آپ لاتے تو وہ ہیں جو آپ کو چھوٹی کلی پتلی اور فلانی اور آپ اس سے ساری وہ چیزیں چاہتے ہیں جو بڑی آپ جیسی عقل مند ہے. چلیے پھر آپ اپنے بیٹے کی دوبارہ ایک اور شادی کر لیں تو بڑی عورت سے کر لیں، اچھا آپ کا خدمت کرے گی. کسی نے کہا کہ اگر کسی کو کام والی چاہیے تھی، کام کرانے والی بیوی یا بہو، تو اس کی ماسی کی بیٹی اچھی تھی. آپ اپنی ماسی کی بیٹی لاتے تاکہ وہ خدمت کرتی ہے آپ کی. تو یہ چیزیں بیکار ہیں. اچھا چلے اب میں ذرا بہوؤں کا بھی ٹیسٹ لے لوں. نہیں اچھی لگتی نا ساسیں؟ کان بند کریں بھی سب، آپ لوگ سارے کان بند کر لیں، بڑے عمر کے لوگ کان بند کر لیں. نہیں اچھی لگتی نا، گھر نہیں ہوتی کتنا مزہ آتا. میں اکثر کہتی ہوں شادی سے پہلے امی اور شادی کے بعد ساس گھر نہ ہو تو مزہ بڑا آتا. آزادی جو بھی ہے، کچھ نہیں ہوگا، گند نہیں ڈالے، ڈالو گند، کچھ نہیں ہوتا ہے نا. اچھا اب آپ کہتے ہیں میں کیا کروں، یہ بوڑھی ہیں، یہ بدمزاج ہیں، بولتی رہتی ہیں، یہ تو میرے لیے ہر وقت ایک نیویگیٹر بنی ہے، اٹھی کب، سوئی کب، جاگی کیا، ہنسی کیا، بولی کیا، آٹا گوندتے ہوئے ہلی کیوں. تو پھر صرف ایک ریزن ہے، اونلی ون ریزن، کہ یہ ہے وہ عورت جس نے آپ کو پلا پلایا بیٹا دیا. اگر آپ کے میاں حافظ ہیں تو کس کی محنتوں سے ہیں؟ آپ کے میاں ڈاکٹر ہیں، پائلٹ ہیں، ایک مہذب شہری ہیں، کس کی تربیت ہے؟ تو ساس سے محبت کرنے کی بس ایک وجہ کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے. اور آخری چیز جو دونوں کو جوڑنے میں کر دیں، آپ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف کریں، آپ کریں ذرا، دیکھیں ہوتا کیا آگے. یا آپ بہو ہے نا، کمرے میں جا کر اپنے شوہر کو اس کی ماں بہن کے خلاف کریں. ایک جملہ یاد رکھیں، نفرتیں دے کر کبھی محبت نہیں ملتی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی محبت چھینی، ان کی محبت کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا اور کہا کہ وہ اب ہم سے محبت کریں. یہ غلطی بہت سارے لوگ زندگی میں کر رہے ہیں. ہم اپنے پیاروں کی محبت چھین لیتے ہیں. یعنی بیوی ہے وہ اپنے میاں کو اس کے ماں سے بہن سے دور کر کے بلا اس سے محبت لے سکتی ہے. بیوی تو پہلے ہی ہے، ماں تو نہیں بنے گی، اس کی بہن تو نہیں بننا نا. اسی طرح بعض مرد شادی کے بعد کہتے ہیں میں کہ گئی تو میں پاؤں توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا. بھئی آپ توڑ کے تو دیکھیں، آپ کو اجازت کس نے دی ہے جملہ بولنے کی؟ تو عزت کیجئے، کرائیے. اپنے بچے، آپ کے جوان بچے ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے، آج جا کر ان کا شکریہ بولے. بیٹا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اپنے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جا کے کہو تھینک یو. میں ویسے ان کے تو ہم بڑے لاڈ دیکھتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا جیسے آئس کریم کو دیکھ کر بچوں کی رال ٹپکتی ہے نا، تو بڑوں کی ماشاءاللہ اپنے گرینڈ سنز اور گرینڈ ڈاٹرز کو دیکھ کر رال ٹپک رہی ہوتی ہے. ہر رشتے کا شکریہ ادا کیجیے. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ آئے اور میں بولی، آپ نے بلایا اور میں آئی. اور میں تو اللہ کو بھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا جزاک اللہ، آپ کو بھی جزاک اللہ. کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال، کوئی بات، کوئی ناراض ہے تو میرے سے ابھی منوا لے مجھے بھائی. انشاءاللہ کل ہمارے پاس سورہ یاسین کی کلاس نمبر 2 ہے محمدی مسجد میں. ماشاءاللہ آپ سبھی کو پتہ ہے. اگر آپ کافی دن سے نہیں آئے تو بسم اللہ آئیے، آپ کا راستہ دیکھیں گے. پہلے صرف ماما دیکھتی ہیں، اب میں بھی دیکھوں گی. تو سورہ یاسین کے بارے میں بہت کچھ آپ کل جانیں گے جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا. اور اس میں ہم ایک ہر دفعہ ٹپ بھی کر رہے ہیں کہ
راہیں بند نہیں ہے نا، آپٹمزم پہ، خوش رہنا، شکر گزاری پہ پورے 11 بجے سے شروع کر کے 1 بجے. ویسے جن کی بدھ کی کلاس باقی آگے پیچھے وقت میں ہوتی ہے وہ تو آپ ایسے ہی آئیں گے، لیکن جو سورہ یاسین والی کلاس ہے وہ 11 بجے سے 11 سے 1 تک ہوگی کل بھی. پھر اس کے بعد جمعے کو، فرائیڈے کو لولو والمرجان، بہت ہی قیمتی کورس ہے، بس وہ تو نام سے ہی لگ رہا ہے بڑا قیمتی ہے. تو وہ کلاس بھی ہمارے پاس 9 بجے سے 12. یہ ٹائم اس سے غلط بولا گیا تھا کیونکہ ایسٹرن ٹائم 10 سے 1 ہے، ہیوسٹن کا ٹائم 9 بجے سے 12 کا ہے. بس وہ ہفتے میں 1 دن ہے، ہر جمعے کی کلاس ہے. تو اس کے لیے بھی آپ محمدی مسجد ہی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانی کرے. پھر آگے ساتھ جو دوسرے کوئی فلائرز آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، سب ساتھیوں کو آنا قبول فرما، ہماری اس بہن کا بلانا قبول فرما. یا اللہ جو بھی اس راستے میں ذرا سی بھی کوئی مشکل آئی، کوئی بھی اس پہ ایفرٹ ہوئی، یا اللہ اس کا بے حساب اجر عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کے چھوٹوں پہ بھی رحم فرما، بڑوں پہ رحم فرما. پوری امت مسلمہ کے حالات پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے. یا اللہ ہم سب کو اس ساری چیزوں میں کہ جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کو نہ بھولنے والا بنا کہ جو اس وقت اپنے عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں بہترین معاونین بنا. اور یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہمارے اور اس گھر والوں کے جو بھی پیارے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما. اور ہم جب تیرے پاس آئیں تو ہم سے راضی ہونا. اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی سے کوئی ایسا خیر کا کام کر لیں کہ جو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. ہمارے ساتھ ہمارے جن ساتھیوں نے گھر سے بھی سنا، یا اللہ ان سب کو بھی ہماری ان ساری دعاؤں میں شامل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.